अस्सलाम वालेकुम साथियों। उठे हैं सुबह सुबह तो एक ख़्याल आया कि आम तौर पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में भी अपने साथियों को बता दें। जब हम बीमार होते हैं, कोई तबीयत हमारी ख़राब हो या घर में किसी को फ्लू हो, हम बच्चों के साथ रहते हैं या कोई ज़रा लगे कि हम ऐसी जगह से होके आए हैं जहाँ से हमें बीमार होने के इम्कानात हैं, तो हम ये करते हैं कि हम फिर इधर को तकिया रख के सोते हैं। हम बेड हेड की तरफ को तकिया रख के नहीं सोते, इसलिए कि दिन को तो इंसान एहतियात कर लेता है कि दूर रहता है, पास नहीं बैठता, मास्क लगा लेता है। मियाँ साहब जैसे आजकल घर में सारा दिन मास्क में होते हैं, और शुक्र है कि मौसम बेहतर है, तो ये नहीं कि एयर कंडीशनिंग ऑन हो, लेकिन जिस वक्त हम बीमार पड़े हैं उन दिनों में कोई 39-40 डिग्री टेम्परेचर था और सारा दिन एयर कंडीशन जो था वो ऑन रहता था पूरे घर का। और हमारे इस कमरे में 2 एयर फिल्टर्स हैं। एक तो ये आपको ये सामने दिखाई दे रहा है और एक जो है वो इधर इस कुर्सी के पीछे है। तो इसके बावजूद आप देखें कि हमको ये फ्लू सा जो है लगा है। अब अल्लाह जाने क्या है, लेकिन गला नहीं दुखा हमारा, हमें और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे लंग्स जो थे वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो बंद हो गए, जैसे इस तरह की फीलिंग हो गई। और एंटीबायोटिक्स पे हैं अभी हम, और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल के ब्रेथलेस होते हैं। उठ के से काम कुम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सुबह हम कर लेते हैं, शाम तक बस फिर हमारी बस हो जाती है। तो खाना वाना बना के सब कुछ करके फिर हम छुट्टी करते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं। यही वजह है कि आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस और क्लिप्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा कुछ भी ऐसा यूँ समझें कि प्राइवेट नहीं रहा। हर बात हम यहाँ पर कर लेते हैं आज़ादी से और साथियों को समझा देते हैं, बता देते हैं। तो बता रहे थे कि अभी हम उठे हैं। हम उठे तो खैर 6 बजे के हुए हैं, 6 बजे से जागे हुए हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी निकलने की। तो उठे तो हमें ख़्याल आया कि हम साथियों को बताएं कि हम क्या करते हैं कि हम जब तबीयत हमारी ख़राब हो तो हम उधर को फेस करके, सर करके नहीं सोते, बेड हेड की तरफ को, क्योंकि हमें डर होता है कि मियाँ साहब बीमार ना हो जाएं। क्योंकि आपको नींद में नहीं पता लगता कि आप कितने दूर हैं, आपकी करवट किस तरफ को है और दूसरे की करवट किस तरफ को है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 99% के दूसरा साथी जो आपका बीमार हो जाए। दोनों बीमार हो जाएं, खासकर जिनके छोटे बच्चे हों, उनका तो घर ही रुल जाता है। और बाहर की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप ये रोज़ रोज़ की बीमारी शिमारी जो है वो अफोर्ड कर सकें। ख़ासकर वो लोग जो एक प्रोफेशनल ज़िंदगी लिए हुए हैं, कि जो जैसे डॉक्टर्स हैं या ऐसे वर्कर्स जो किसी किस्म के भी हेल्थ केयर में काम करते हैं या एल्डरलीज़ के साथ काम करते हैं। तो हमेशा से हमारा ये काम रहा कि हम कमरा नहीं बदलते, कि कभी रात को तबीयत ख़राब हो, कुछ ज़्यादा ख़राब हो, ये ना हो हमें कोई देखने वाला भी ना हो। कॉमन सेंस की बात है। तो हम ऐसे अकेले कमरे में नहीं सोने के लिए जाते। हमें कभी भी ये सेफ़ नहीं लगा कि जब हम बीमार हों, हम अकेले हों या मियाँ साहब बीमार हों तो वो अकेले रह जाएँ। जैसे मियाँ साहब आते हैं, बैठते हैं, तो इधर-उधर ये जो चेयर्स रखी हुई हैं, जो अभी आपको दिखाई इधर एयर फ़िल्टर के पास, इस पर बैठते हैं। बेड पे नहीं बैठते हम, अगर बेड पे बैठे हुए हैं तो, लेटे हुए हैं तो। हमें कोविड नहीं है, हमने टेस्ट किया है और सबको ये हुआ है, ऐवान को भी, अमीर को भी, बेटे को, बड़े को, बहू को, और अमानी को थोड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ी-सी रनिंग नोज़ वगैरह बस हुई, लेकिन ऐवान तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और अभी तक बेटी का भी बुरा हाल है और बहुत लंबा चला, 3-3 हफ्ते तो काफ़ी हम लोग जो है, हम लोगों ने स्ट्रगल की। अम्मी भी हुई बीमार और अम्मी जल्दी रिकवर कर गईं, क्योंकि उनको बाकायदा जो पंप वगैरह देने पड़े और उनकी एयरवेज़ जो थी वो जल्दी क्लियर हो गई। और अम्मी को वैसे नज़ला खांसी इस तरह कभी होता नहीं है, हमने बहुत कम ज़िंदगी में देखा है। अम्मी बनी ऐसी हुई हैं कि उनको ऐसे नज़ला नुज़ला नहीं लगता। ये अमानी जो है, क्योंकि वो बहुत छोटी है और ब्रेस्ट फीड पे, उस पे इतने सिम्पटम्स ज़ाहिर नहीं हुए, हमें पता नहीं लगा कि वो बीमार है। लेकिन उसने ये किया कि उसने दूसरे बच्चों से लगवा के हम लोगों को दे दिया, बड़ों को, और वो पास अम्मी के तो मंडलाती रहती है, आपने तो देखा ही है। तो इस वजह से अम्मी भी जो शिकार हुई और हम भी हुए, और हम दोनों एक साथ हुए, और इतना मुश्किल लगता था हमको उठ के वहाँ तक जाना, खुद हमारी जान नहीं चल रही थी। और बहुत दूर है, आप ये देखें, वो उधर तक जाते भी जो है, वो इंसान 100 दफ़ा सोचता है। कोई चीज़ भी छोड़ा है तो कहता है कि ओह, लोग कहते हैं बड़ा घर हो, इतना बड़ा घर हो, ये वो, तो वो भी एक एक जहाद होता है, बड़े घर की देख रेख करना भी और उसके अंदर चलना भी, कि कई किलोमीटर इंसान दिन का चल लेता है।
تو بتا یہ رہے تھے کہ ہم یہ کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں یا میاں صاحب بیمار ہوتے ہیں تو ہم سر اس طرف کو کر کے نہیں سوتے، ہم ادھر پیروں کی طرف کو یہ تکیہ جو ہے یہ رکھ لیتے ہیں آرام سے، اور بڑا اچھا رہتا ہے۔ اپنا بستر کا بستر رہتا ہے، آپ کا ساتھی بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ رات کو کہیں طبیعت خراب ہو، بخار ہو، ٹیمپریچر ہو، کوئی سر میں درد ہو، کچھ ہو، کوئی بات کرنی ہو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو اکیلے کمرے میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، سوائے اس کے کہ کووڈ وغیرہ ہو، وہ بات الگ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے اس طور پر، تو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ پر کس طرح کے سمٹمز کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے بھی مزاج ہیں، کافی ماڈرن شاڈرن بیماری ہے وہ بھی۔ تو اس وجہ سے ساتھی کا پاس ہونا ضروری ہے، لیکن آپ نے اس کو بچانا بھی ہوتا ہے، تو محبتوں میں جان ہی نہیں لے لینی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا تکیہ جو اس طرف کو کر لیں، تو اس طرح کافی فاصلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ کوئین بیڈ ہے، ہمارے ساتھی بالکل اسی طور پر اسی حال میں ہمارا گھر دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کوئی صاف صف کر کے نہیں دکھاتے۔ کئی دفعہ ہمیں جب ہم ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹ دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن دیٹس لائف، ایک انسان عام طور پر زندگی دکھاتا ہے۔ تو ہم نے بڑا انجوائے کیا اس تھوڑی سی جو النس بھی آئی اس کے بریک کو، کہ ہم جو شام کو تھوڑی دیر جب پڑ جاتے ہیں تو ہم اپنے فونز میں وہ پرانی تصاویر، پرانی فوٹوز، یہ وہ یادیں جو ہیں، جو ذہن میں آیا، جو دل میں آیا، وہ پوسٹ کیا۔ ایک یہ جو بیٹی ہے، یہ خالہ زہرہ پہ لگی ہوئی ہے، ہنس ہنس کے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے اس کی حالت دیکھ کر، کہ وہ سارے جو دنیا کے بیلیوز ہیں کہ ہم کھاتے نہیں ہیں اور ہم موٹے ہیں اور ہمارا وزن جو ہے وہ سیزیرین کی ڈرپس کی وجہ سے بڑھ گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ سارے وہ جو ہے وہ بولتی ہے، اور وہ صحیح بات ہے کہ دنیا ایسی ایک آنکھ بند کر کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے بات کے، اور بیلیف کرتی ہے، اور جو اپنے گناہوں کی گٹھڑی ہے وہ کسی اور کے سر پہ ڈال دیتی ہے، کسی اور چیز کے سر پہ ڈال دیتی ہے، تو مین میجر پوائنٹ جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے اس قسم کا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ڈاؤن ہل جا رہا ہے، یا بہت زیادہ کہ فیشن میں جا رہا ہے، یا کسی بھی طرف کو اگر وہ ایکسٹریمزم کا شکار ہوتا ہے، یا وہ بہت پتلا ہونے لگ جائے، یا وہ بہت موٹا ہونے لگ جائے، یا وہ بہت زیادہ یہ بوٹکس شوٹکس کرانے لگ جائے، یا وہ بہت زیادہ جم جانے لگ جائے، یا وہ بہت زیادہ سونے لگ جائے، یا وہ بہت زیادہ گھومنے پھرنے لگ جائے، اینی تھنگ، کوئی بھی زندگی میں اگر آپ ایکسٹریم کی طرف کو جانے لگتے ہیں تو آپ کو دو قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ایشو جو آپ پر ہو رہا ہے اس کی طرف آپ نظر ڈالیں، کاؤنسلنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، یا آپ خود بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں، آسمان کے نیچے جا کر کھلی جگہ پر تازہ ہوا میں سانس لے کر سوچیں، آپ کا دماغ صحیح کام کرے گا اس وقت ضرور، کیونکہ آپ بہت ساری ایشوز اور وریز سے پرے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو پریشان کر کیا چیز رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے وزن، کتنے بوجھ کے نیچے تھے۔ آپ باہر نکلیں، ایک نیچر جو ہے وہ آپ کو ایک ایبیلٹی دیتی ہے ہیل ہونے کی، آپ بہت حد تک ریکور کر جاتے ہیں۔ آپ باہر نکلیں اور آپ بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ہو کیوں رہا ہے، اس پر غور کرنے سے بھی آپ کی بہت ہیلپ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو، جیسا ہم نے کہا، دو طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ایشو جو کہ ان پر ہو رہا ہے، ڈیمیج جو ان پر ہو رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ مینٹل ہیلتھ کا، جس کا ہمارے ہاں کی دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہاں تو جادو ٹونے پر ابھی تک دنیا چلتی ہے، بھوت پریت کے سائے پر چلتی ہے، بدروحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ کچھ جو ہے وہ اس معاشرے کا بری نظر لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کرنا تو ہم نے چھوٹا سا کلپ تھا ریکارڈ کہ ہم یہ چڑھا دیں گے اپنا فیس بک پر، لیکن بہتر ہے کہ ہم یوٹیوب پہ ہی ڈال دیں، کیونکہ بہت سے ساتھی جو ہیں ان کا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عموماً ہم بتاتے رہتے ہیں، مینشن کرتے رہتے ہیں، جو آن لائن زندگی ہے، جو یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہ بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت سے دور دنیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بچیاں دکھتی ہیں، شادیاں ہوئیں، جی بس یہ پارٹی وہ پارٹی، بہت اوے ہے ریالٹی سے۔ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ جو دنیا کو دکھا رہے ہیں وہ ایک گلیمرس لائف دکھا رہے ہیں، کینڈل لائٹ ڈنرز دکھا رہے ہیں، باہر جا کے کھانا پینا دکھا رہے ہیں، گھومنا پھرنا دکھا رہے ہیں، فیشن دکھا رہے ہیں، اور یانیت جو ہے اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں آج کل کی دنیا میں، بالکل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رحم کرے، انسان اپنے آپ کو بچائے۔ سب سے بہتر طور پر تو یہ کر سکتا ہے، یہی بچوں کو سکھایا، یہی ہم نے کیا۔ یہ جو بیٹی کا بتا رہے تھے کہ وہ خالہ زہرہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے،
آنیسٹلی ہم نے تو بہت انجوائے کیا. وہ ایسی باتیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے. یہ ایسے ٹاپکس ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت بھی ہے، فنی بھی ہیں، اور آپ کو اپنے پیاروں میں یہ ایشوز ارائز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آہستہ آہستہ، جو آپ شروع میں ہی جن پر قابو پا سکیں گے، سمجھا کے، بتا کے، بات کر کے، دیکھ کے کہ کوئی کیوں کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے جیسا کہا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس سارے ڈیزاسٹر کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کی ضرورت ہوتی ہے جس کا کہ ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ایکسٹریمزم کا شکار ہوتے ہیں، جو بہت انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چہرہ بدلا تو اتنا بدل لیا، اور پتلے ہونے لگے تو اتنے ہو گئے، اور موٹے ہونے لگے تو اتنے ہو گئے، ان کو ایک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مدد چاہیے، ایک اشتہار بنے پھرتے ہیں، لیکن کسی کی نظر بھی اس وانٹ کی طرف نہیں جاتی. تو اپنے اراؤنڈ نظر رکھیں. آپ کا دوست ہے، آپ کا پیارا ہے، آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ کا کوئی چھوٹا ہے، آپ کا کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کا کوئی باس ہے، کوئی بھی ہے. جو سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ اگلے کو پوچھو تو صحیح، جو آپ کو اپنا پیارا دکھ رہا ہے، کہ آر یو اوکے، تم ٹھیک تو ہو. یہ جو زمانہ ہے، یا جو یہ ریت ہے، اور یہ جو ڈفرینس ہے ہمارے براٹ اپ میں، ہمارے کلچر میں، اور یہاں کی سوسائٹی میں، اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاسٹ ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ماں باپ میں اور بچوں میں اتنا بڑا فرق پڑ چکا ہوا ہے، اتنے فاصلے ہو چکے ہوئے ہیں. ایک مڈل گراؤنڈز ہونی چاہیے، ایک ایسا ایریا ہونا چاہیے جہاں پر سب کمفرٹیبل رہ سکیں، جہاں سب ایک دوسرے سے محبت کر سکیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، ایک دوسرے کو خوشیاں دے سکیں، اسمائلز دے سکیں. ہم بھی ایسے دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان، کہ ہم غم دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی صبح ایک اور کلپ ہماری نظر سے گزرا، اس میں جیسے رمضان کی آمد ہے، کل سے انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. ہم تو خیر نہیں رکھ پائیں گے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، ہم ویسے بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم میڈیکیشن پہ ہوتے ہیں. کلپ کا بتانے لگے تھے، صبح ایسا ہی چلا، ذرا سا ہی چلا، وہ دیکھا نہیں ہم نے، وہ خود ہی آن ہو گیا ایک دم سے ہمارے فون پہ. وہ کہہ رہے ہیں روزے میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں آپ کرتے ہیں، آپ کا وہ روزہ جو وہ قبول نہیں ہوگا. 7 ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں، روزے دار اللہ تعالیٰ کہے گا لو تمہارا روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوا جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. تو ہمیں اتنا دکھ ہوا. ابھی رمضان المبارک جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوا ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں دیکھیں تو صحیح. آپ ایسی ویڈیوز کو، ایسے کلپس کو ساتھیوں کو چاہیے رپورٹ کیا کریں، کیونکہ یہ بہت مس لیڈنگ ہے، بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے، بہت ہی بری بات ہے اس طرح کی بات کرنا. یہ خدا کا اور بندے کا تعلق ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا پھرے، جیسے مرضی روزہ رکھے، جو اس کو سمجھ آتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق وہ اس پہ عمل کرے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نہیں دیتا کہ کوئی کہے کہ تمہارا روزہ ہوا یا تمہارا نہیں ہوا، یا تم کیا کرو یا تم کیا نہ کرو. یہ خدائی کا دعویٰ ہے، بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے اس قسم کی باتیں کرنا اور پھیلانا، اور نادان اور ناسمجھ لوگوں کو اس طرح سے بہکانا. تو ہر شخص آزاد ہے، ہر مسلمان، ہر دوسرا مسلمان جو ہے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، وہ اٹھائے ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. آپ جس حال میں بھی ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں وضو نہیں ہوتا، نیل پالش لگائے وضو نہیں ہوتا. تو تیمم کیا چیز ہے؟ آپ تو خاک سے بھی پاک ہو جاتے ہیں. کامن سینس کی بات ہے، یہاں دھلنا چاہیے، وہاں دھلنا چاہیے. اللہ بھی پھر ایسے ہی پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ویسا ہوں جیسا مجھے سمجھو. اگر انسان اپنی ڈیلنگز میں، دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیلنگز میں اتنا ہارش ہوگا تو خدا تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کس کا روزہ ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا. یہ انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، دین کا تب کہ ہم نے ایک اسکالر کا ایک چھوٹا سا کلپ ہمارے میاں صاحب نے بھیجا تھا، وہ سنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ دوبارہ سنیں، اس کو ڈبل چیک کریں پڑھ کے خود، اور پھر یہاں پر وہ بیان کریں. اور ہم حیران ہوئے کہ اس میں جو آخری پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ شخص جو دوسروں کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ شخص جو ہے اس کو خدا کی پکڑ ہے. اور یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنے پاس سے لگاتے ہیں، پاپولیرٹی کے لیے، نام کے لیے، جگہ کے لیے، کہیں پہنچنے کے لیے، وہ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے سوائے آگ کے.
کیونکہ بہت بری بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور اگلے کو مسلیڈ کرنا، گناہ کا کام ہے۔ رمضان المبارک میں اس طور پر اس طرح کی باتوں سے بچیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے، جس کو جو سمجھ آتی ہے عبادت کے لیے، وہ ویسے عبادت کرے، سچ بولے، اچھے کام کرے، صفائی ستھرائی رکھے، بری بات سے پرہیز کرے، عبادتوں میں وقت گزارے، خوشی سے رہے، کام سے کام رکھے، بہت زیادہ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں یہ چیزیں نہ دیکھے، وقت کا زیان نہ کرے۔ ہمیں زندگی میں ایسے لگا سب سے بڑا گناہ جو انسان کرتا ہے، جس کی سزا اسے زندگی میں ہی ہوتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہم ایک ایسے انسان کبھی نہ تھے، نہ ہیں، اور اللہ نے چاہا تو نہ کبھی بنیں گے جو اپنا ٹائم ویسٹ کرے۔ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنا پراپرلی بہت کام کر سکتے تھے زندگی میں اس چینل کو رن کرنے کے لیے، بجیاز کوکنگ کا جو چینل ہے۔ ہم سے پکتا بھی نہیں، ہم سے فلم بھی نہیں کیا جاتا، ہم جو خود پکا رہے ہیں اسی میں بس جلدی جلدی زوم ان کر کے دکھا دیتے ہیں، ہم تو ڈش آؤٹ بھی نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں یہ وقت نہیں ہے۔ ہم وقت ضائع کریں گے اگر ہم یہ کریں گے جو اس کا مقصد ہے، جو سکھانے کا مقصد ہے، جو بتانے کا مقصد ہے، جو سمجھانے کا مقصد ہے، وہ ہمیں مل جاتا ہے اس طرح سے بھی۔ تو جو تھوڑا موڑا ہم سے ہو سکے ہم کرتے ہیں کہ ایک چلو خدمت خلق ہے، چلو لوگ یہاں سے فیض پاتے ہیں، چلو یہاں ساتھی ہیں، محبت کرتے ہیں ہمارے، وہ بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہماری خوشی غمی میں بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بعض اوقات ان کی محبتوں سے بہت بوجھل محسوس کرتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں کوئی غلطی کرنے کے لیے، کوئی غلط بات کرنے کے لیے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہماری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے۔ کون سا ملک ایسا ہے جہاں ہم سنائی نہیں دیتے؟ اور اگر ہمارے منہ سے ایک بھی غلط لفظ نکل گیا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بہکا دے، ورغلا دے، بھٹکا دے۔ تو ہم جو بھی کہیں اس پر ریسرچ کریں، اور گوگل انکل سے نہ پوچھیں، آپ مہربانی کریں، نہ کسی اسکالر سے پوچھیں، نہ کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں، نہ کسی پریسٹ کے پاس، نہ کسی پادری کے پاس۔ آپ کے پاس، سب کے پاس اپنی اپنی کتاب موجود ہے، آپ اٹھائیں اور پڑھیں۔ اگر وہ بات اس کو ٹیلی کرتی ہے تو سچ ہے، نہیں کرتی تو چھوڑ دیں۔ تمام مذاہب جتنی دنیا میں آئے خدا کی طرف سے ہی تھے، اسی کریٹر کی طرف سے جس نے ہمیں بنایا، جس نے آپ کو بنایا، ریگارڈ لیس کہ آپ کا دین دھرم کوئی بھی ہے۔ تمام ٹیچنگز اس وقت کے حساب سے، اس دور کے حساب سے صحیح تھیں، بالکل صحیح تھیں۔ وہ سیڑھیاں ہیں ترقی کی جو انسان حضرت آدم علیہ السلام سے چڑھتا چلا آیا ہے۔ پہلے ہی دن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آ سکتے تھے نا۔ انسان ترقی کی اس منزل پہ پہنچتا، اس وقت پہ آتا جہاں یہ دنیا تھی کہ ایک انسان بولے اور دنیا کے کونے تک دوسرا سن سکے۔ اس وقت تو کوئی بھی ایک انسان بولے ساری دنیا کو ہدایت پہنچا سکتا ہے یا بھٹکا سکتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا۔ پچھلے زمانوں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت میں بہت سے انبیاء اس دھرتی پر موجود تھے، کیونکہ ان کا کیا قصور ہے جو دور کے علاقوں میں بستے تھے اس نبی سے؟ کوئی رشیا میں ہوگا، کوئی امریکہ میں ہوگا، کوئی کینیڈا میں ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں ہوگا۔ تو وہ دور تھا، اور اس قوم کی ضروریات کے حساب سے، نیڈز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے نبی ان پر بھیجا تاکہ وہ ان کو ان گناہوں سے روکو جس میں کہ وہ مبتلا تھے۔ جہاں بہت زیادہ فارگیونیس تھی، معافی تھی، وہاں پر سزا کے احکامات کے ساتھ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جہاں پر بہت زیادہ سزا تھی، خون خرابہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ نیکی کی تلقین کے ساتھ، فارگیونیس کی تلقین کے ساتھ کہ معاف کرو معاف کرو، اپنے نبی کو بھیجا۔ ایک ہی اللہ تعالیٰ کے دو ایسے اپوزٹ پیغام کیسے ہو سکتے تھے کہ آئی فار این آئی، اور دوسری جگہ کہتا ہے ایک طرف تھپڑ پڑے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو؟ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ؟ اس لیے کہ وہ ساری سیڑھیاں تھیں ایک پروگریس کی، کہ انسان جو ہے وہ بنے، سنورے، ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں وہ اگلی ہدایت کے لیے تیار ہو۔ زمین تیار کر کے بیج بویا جاتا ہے۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اس کے بعد انسان کے لیے دین کو اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیچنگز کو مکمل کر دیا۔ صرف وہی ہوگا جو وہ کہہ گئے۔ اس کے بعد کوئی بھی نئی ٹیچنگ، کوئی بھی نئی بات، کوئی بھی ایڈیشنل بات دین میں ایڈ نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو مکمل ہو گیا دین، اور پچھلے تمام انبیاء اپنے وقت کے حساب سے اپنی قوموں کے لیے،
اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس وقت وہاں پر برائی پھیلی ہوئی تھی، اس کی روک تھام کے لیے وہ ٹیچنگز اپنی لے کے آئے تھے. انہوں نے پھر انسان کو ایک اچھا انسان بنایا، بہتری کی طرف وہ مائل ہوئے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا، جہاں پر کہ وہ تمام پچھلی ٹیچنگز جو انبیاء لے کر آئے تھے وہ آ کر کمبائن ہوئیں کہ آپ سزا دے سکتے ہو اگلے کو اس کی غلطی کی، لیکن اگر معاف کر سکو تو بہتر ہے. آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر سکو تو بہتر ہے. اور معافی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے معافی کیا ہے؟ معافی یہ نہیں ہے کہ آپ بے بس تھے تو کہا جاؤ معاف کیا. معافی یہ ہے کہ آپ لے سکتے تھے بدلہ لیکن پھر بھی چھوڑ دیا. بڑی گہری باتیں ہیں. دین اور اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی ہے، ایک جو انسان بنا دیا اس نے ایسی بریلینٹ ٹیچنگز کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، ایسی پیاری باتوں کے ساتھ انسان کو بنایا ہے کہ انسان غور کرے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے. سمجھیں، سوچیں، دیکھیں. تو اس رمضان المبارک کو ایک فیصلہ کن رمضان بنا دیں، ایسا رمضان بنا دیں جو آپ کو وہ پل پار کرا دے جس سے گزر کر آپ ایک جنتی انسان بنیں، اچھے انسان بنیں. تو رسپیکٹ کرنی چاہیے سب کے مذاہب کی، اور انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو چلتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی بڑی دیر ہو گئی، باتیں کرتے کرتے. اجازت دیجیے، خدا کرے کہ صبح کی ٹاک جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو. دکھانا یہ تکیہ تھا، سونے کا بتانا تھا کہ میاں صاحب کو بچا رہے ہیں. یہ حال ہے. اللہ کرے کہ بچے رہیں. دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیں، امی کو بھی، بچوں کو بھی، ساری فیملی کو یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سب کا حافظ و ناصر ہو، اور اس مہینے میں ہم سب کو مقبول دعاؤں کی اور عبادتوں کی توفیق ملے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.